अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर फयाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जहां पे बात आती है जिरगे की, जहां पे बात आती है पंचायत की, सोशल वर्क हो, समाजी वर्क हो या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो, एक शख्सियत का हमारे इस हलके में हमेशा से नाम सरबुलंद रहा है और टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। हमारे इस हलके की, हमारे इस इलाके की पहचान मलिक मोहम्मद हफीज़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। इस समाज में, इस हलके में आपके बहुत सारे ऐसी एफर्ट्स हैं, लाइक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। कल जो अपीयरेंस होगी और कैसे होगी और क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आपने मुझे अपने चैनल पर बात करने का मौका दिया और ये बहुत सारे लोग ज़ाहिर है इसका देखेंगे और सुनेंगे भी। मैं ये समझता हूँ कि आज से तकरीबन 1994 में एक यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसको NRSP के नाम से जो है जाना जाता है। सही। और उसमें चूँकि सोशल वर्क के हवाले से उन्होंने यहाँ पर काम का आगाज़ किया, तो फर्स्ट जब उन्होंने देई इलाके को यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनमें मैं भी शामिल था। सही। तो मैंने जब उनके प्रोग्राम को सुना और उसको मैं महसूस किया कि ये इस इलाके के लिए और यहाँ के जो नेचर रिसोर्सेज़ हैं उनके लिए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं, उनके लिए कितना अहम है, तो मैंने भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने यहाँ पर एक इदारा केरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो है वो बनाया। सही। और उसके जो बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव में चूँकि वो इंटरनेशनली भी जो परफॉर्म कर रहा था, सही। तो उसकी ऑब्जेक्टिव का जो इंग्लिश में हमने नैरेटिव बिल्ड किया था कि टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट where development opportunities are available to all segment of society without any particularity of gender। सही। इसको जो है हमने प्रमोट किया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर जो लोकल रिसोर्सेज थे जिसमें हमारे जो है लोकल हुनर थे, उनको प्रमोट किया मैनेजरियल और लोकल स्किल एनहांसमेंट के लिए सही। लोगों को ट्रेनिंग दी। ठीक है। उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम किया, फिर माइक्रो फाइनेंस में हमने काम किया। अब वो काम चलता रहा और तकरीबन 2010 तक हमने यहाँ पर एक पूरे हलके को, हल्का इंतखाब को और पूरे डिस्ट्रिक्ट को बल्कि हमने जो है उसमें इंटरवेंशंस की। और बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर लोगों को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद ये है कि ये चीज़ें चूँकि दरमियान में बहुत सारे ऐसे गैप्स आए हैं सही। जिनकी वजह से वो शायद उतना परफॉर्म नहीं कर सका हमारा इदारा। सही। और बहुत सारे लोग फिर पॉलिटिकल जो सेटअप में इन्वॉल्व हो गए और हमारे काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स भी जो है उन्होंने भी शायद इतनी तवज्जो इस सिमत नहीं दी। तो मैंने ये महसूस किया कि अब एक ही रास्ता है कि ये जो बलदियाती इलेक्शन है ये 31 साल के बाद जो है आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार जो है वो बुनियादी सतह पर मुंतकिल हो रहा है। तो अब एक ही हल है हमारे पास कि इसमें जो है वो हम अपनी जो है पार्टिसिपेशन जो है वो करें। और वो जो ग्रास रूट लेवल पर हमने एक इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का लिया था, हम्म। उसी तर्ज पर लोगों को सही। ऑर्गेनाइज करें। सर आपने एक बात की, जी पॉलिटिकल प्रोफेशनल्स बहुत सारे ऐसे कारकुनान हैं जिनकी किसी ना किसी सियासी जो पार्टी है उनके साथ उनकी एफिलिएशन ज़रूर है। आप समाज में आपके बेहतरीन काम हैं, तो जी। आपसे ये भी सवाल बनता है कि आपने किसी सियासी जमात को ज्वाइन क्यों नहीं किया? पहली बात ये है जी कि सियासी जमात जो है वो चूँकि उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है और अपना एक मैनिफेस्टो होता है। तो जमात का एक अपना हेड होता है, फिर उसके अपने सही। बाईलाज़ होते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सही। उस हवाले से जो है वो जमात का एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है, वो जो लोग होते हैं बेसिकली वो जमात के जो है नुमाइंदे होते हैं। सही। और जमात का वही आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हो। बाकी आम लोग जो होते हैं वो जमात का हिस्सा नहीं होते हैं। जी हाँ। वो चूँकि उनको 5 साल के लिए ये निज़ाम मौका देता है, जमहूरी निज़ाम,
کہ آپ کو اس جماعت کے جو لوگ اس اقتدار میں تھے، کیا انہوں نے 5 سال آپ کی خدمت کی یا نہیں کی؟ ہوں کیا آپ کے معیار پر پورے اترے ہیں یا نہیں پورے اترے؟ تو پھر ان کو جو اوپن آپشن ہوتا ہے کہ آیا آپ یہ ڈسیزن کریں کہ یہ جماعت بہتر ہے آپ کے لیے یا نہیں بہتر۔ اب جو صحیح کہ لوگ جماعتی سطح پر اپر لیول سے لے کر جو جماعت کا ہیڈ ہے وہاں سے لے کر نیچے تک جو عام ووٹر ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جماعت میری ہے، حالانکہ وہ نہ اس ہوں کی کوئی رجسٹریشن ہوتی ہے، نہ صحیح اس کو وہ کوئی کوپن فل کرتا ہے، نہ وہ پارٹی فنڈ دیتا ہے، نہ اس کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میں پارٹی کا بندہ ہوں، بالکل حالانکہ پارٹی جو ہوتی ہے جی صحیح آپ سے اب سر اسی بحاف پہ میں کویشچن کروں گا کہ جی جی جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کا جو سیدھا سادہ آبجیکٹیو ہے کہ لوکل سطح پہ نمائندوں کے پاس بجٹ ڈائریکٹلی ہیں تاکہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام ہو۔ جی جی اگر ایک سیاسی رہنما اب جیسے اب یہاں پہ جو اپر لیڈرشپ ہے میں اس حلقے کی بات کروں تو پی ٹی آئی کے جو الیکٹڈ امیدوار تھے وہ اس وقت براجمان ہیں قانون کی سیٹ پہ بھی اور ایم ایل اے ہیں وقت کے، جو ایک آزاد امیدوار اگر وہ سلیکشن کے تھرو سامنے آتا ہے تو شفافیت کے ساتھ فنڈ اس تک پہنچیں گے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ کیسے ہوگی؟ کیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنے گے ایسے لوگ؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سیاسی نظام کا پاکستان میں سر کچھ بھی ممکن ہے ایسا ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آزاد امیدوار جو کہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کا ووٹر لسٹ میں نام ہونا، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ 18 سال سے اوپر آپ کی اگر ایج ہو تو صحیح آپ کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور صحیح انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے وہ اگر بھرپور طریقے سے ہو جائے اور اس میں کوئی جو ہے وہ قانونی سکم بھی نہ ہو اور کسی کا جو ہے وہ ریسٹرکشن بھی نہ ہو، تو صحیح میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو جو بھی نمائندہ آپ سلیکٹ ہوگا وہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ کام کر سکے گا، صحیح وہ بالکل کسی کا مرہون منت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نمائندہ ہوگا، وہ کسی کا ملازم تو نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اب یہ ہے کہ جو آپ کے جو ہے ایم ایل اے ہے یا منسٹر ہیں ان کے ساتھ آپ ورکنگ ریلیشن بنا سکتے ہیں، کوارڈینیشن کر سکتے ہیں، لیزان ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ہائرارکی میں کسی کو جو ہے وہ شامل ہو کر ہی جو آپ پرفارمنس اپ کر کمنگ سکتے ڈیز میں جی ایسا کچھ ممکن تو نہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا چونکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید لوگ آزاد امیدوار الیکشن لڑ کر وہ لازمی کسی پارٹی کا حصہ ہی بنتے ہیں، تو اگر دیکھیں یہ پبلک بینیفٹ میں جو بھی ڈسیزن ہوتے ہیں صحیح وہ اگر کسی بھی پارٹی کے ساتھ افیلیشن کر کے اگر پبلک کا بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے بندہ، اگر انڈیپینڈنٹلی وہ جو ہے پرفارم کرنا چاہے اور کر سکتا ہے بہتر طریقے سے تو یہ بھی تو ممکنات میں سے ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ ہی افیلیشن کرے۔ اپ کمنگ ڈیز میں کر سکتے ہیں کہ آپ کی شاید افیلیشن ہو سکتی ہے ان کے ساتھ اگر آپ کو کامیابی نصیب یہ ہوتی ہے چونکہ تو؟ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے ووٹرز ہیں اور مجھے ووٹ دیں گے، اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ ووٹر فیصلہ کریں گے ہمیں کیا فیصلہ جو کرنا چاہیے، چونکہ یہ بڑا کلوز کوارڈینیشن ہے، یہ صحیح چھوٹا سا ایک ولیج ہے اور ایک وارڈ کا جو الیکشن ہے، تو وارڈ میں آپ جب جو ہے لوگوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بیسک پلان کیا ہے اس علاقے کی جو لوکل بنیادی جو فیسلٹیز ہیں لوگ ابھی تک محروم ہیں، آپ کے پاس بیسک آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اگر آپ انشاءاللہ آتے ہیں آگے تو آپ کے پاس کیا پلان ہوگا؟ دیکھیں جی دنیا میں دو ہی ریسورسز ہیں بہت بڑے ریسورسز، ایک ہیومن ریسورس ہے اور دوسرا نیچرل ریسورس ہے۔ اب صحیح جو کشمیر ہے یہ مالا مال ہے دونوں ریسورسز سے، الحمدللہ یہاں پر قدرت کے بے شمار وسائل موجود ہیں اور الحمدللہ آزاد کشمیر کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے، اور زمین سب سے بڑا سورس ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہمارا ایک پوٹینشیل برین ہے آزاد کشمیر کا، اور کشمیر کے لوگ ویسے ہی بڑے ذہین اور بڑے فتین لوگ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے ہمارا ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ صحیح موجود ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے وہ فیسلٹیز ایسی ہوتی ہیں جو عوام کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم ان صحیح سب چیزوں کو جو ہے وہ یکجا کر کے کوشش کریں گے کہ یہاں پر اچھی پرفارمنس کریں، سر اور ساتھ میں یہ ہے کہ سارے لوگوں کو یونائٹ کریں
اصل جو ہے میرا اپنا آبجیکٹیو یہ ہے کسی پارٹی میں اس لیے نہیں کہ چونکہ پارٹی میں جا کر ظاہر ہے ایک خول میں بند ہو جاتا ہے بندہ، تو جب انڈیپینڈنٹلی وہ جو ہے کنٹیسٹ کرتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ سارے سیگمنٹس کو اور ساری پارٹیز کے لوگوں کو جو ہے وہ بلا کر اپنی بات جو رکھ صحیح سکتا ہے اور ان کو یونائٹ کر سکتا ہے۔ سر، ہمارے ملک میں کشمیر میں بھی اسپیسیفکلی جی بات کروں گا، ادارے موجود ہیں، جی قانون موجود ہیں، پر ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن لڑ کے ہی ان سے کام لیا جا سکتا ہے پاور میں آ کے، یا ویسے بھی اگر جیسے آپ سماجی کام کر رہے ہیں تو آپ کو ویسے بھی کرنا چاہیے تھا پہلے ہاں بھی؟ ویسے بھی ہو سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پاور جو ہوتی ہے اس میں چونکہ آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے، صحیح اور جب آپ ایک بہت سارے لوگوں کا مینڈیٹ لے کر کسی سے بات کرتے ہیں تو اس بات میں زیادہ وزن ہوتا ہے۔ صحیح تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے جو موجود ہیں ان کے ساتھ لوگوں کا جو ہے وہ لحاظان نہیں ہے، کوارڈینیشن نہیں ہوتی ہے، کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کتنے ادارے ہیں، حالانکہ بہت سارے لائن ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں اور صحیح وہ کام کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو یونائٹ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو اپروچ بھی نہیں کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اس گیپ کی وجہ سے لوگ محروم رہ جاتے اس ہیں۔ آپ کے علاقے میں لوکل سطح پہ آپ کا سب سے پہلا جو پرائرٹی بیس کام ہے وہ کیا پلان ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے پہلا پرائرٹی بیس جو کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کنسپچلائز کیا جائے کہ آیا یہ سسٹم کیا ہے، لوگوں کو صحیح یونائٹ کر کے ان کو یہ کنسیپٹ کلیئر کیے جائیں کہ جو ہماری سیاست ہے، ہماری معاشرت ہے، ہمارا سماج ہے، ہمارے ریسورسز ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، اور چونکہ ہمارے عام دیہاتوں میں لوگوں کو اصل مسئلے کا ہی نہیں پتہ ہوتا ہے، صحیح اور جب تک کہ آپ جو ہے وہ نیڈ کو انالائز نہیں کرتے ہیں اور جو اصل کور ایشو ہے اس کو انالائز نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک آپ پرفارم نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح اور ظاہر ہے کہ نیڈ کو انالائز کرنے کے لیے ان لوگوں کو کنسپچلائز کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہر 5 سال کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں جی کہ الیکشن ہوا تھا، بندہ ہم نے جو ہے وہ نومینیٹ کیا تھا یا الیکٹ کیا تھا، لیکن اس نے ہمارا کام نہیں کیا ہے، اور بندے کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اصل ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، صحیح کیونکہ نیڈ کو انالائز نہیں کیا جاتا ہے۔ تو صحیح نیڈ ڈیفائن کرنا سب سے ضروری بات صحیح اینی ہے۔ ویز تھینک یو سو مچ سر، آپ کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیشن دی جائے تھرو اویئرنیس، ان کو اویئر کیا جائے جی چیزوں سے، ان کی نیڈ کو ان کو سمجھایا جائے، اور امید ہے کہ آپ کا یہ جو سفر ہے بہترین ثابت ہوگا، آپ کی سوچ، آپ کی شخصیت سلامت